अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूँ राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजिया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, पाक फ़ौज से उनका ताल्लुक़ है, हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है और तजिया कारी में अच्छी खासी महारत हासिल है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तजिया कार मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मसरूफियत के बावजूद आमद का शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। हमेशा इट्स अ प्लेजर बीइंग विद यू, और आपका भी शुक्रिया है कि आपने मौका दिया। चलते हैं जी अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी में है, वफाकी काबीना का इजलास, लॉकडाउन में नरमी पर इत्तफाक। 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन 9 मई से मरहलावार ख़त्म करने के इशारे दे दिए गए। हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि एहतियात पर सख्ती करना होगी। कैसे देख रहे हैं जी काबीना इजलास, लॉकडाउन में नरमी का फैसला, और फैसले के साथ साथ हतमी फैसला तो कौमी राब्ता कमेटी करेगी। देखें राना साहब, इसको मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान ने फॉलो किया ना, वर्ल्ड ट्रेंड को देखते हुए, जैसे इटली, फ्रांस, बाकी कंट्रीज़ भी ना, एक तो अगर इसको ह्यूमन साइकी देखें ना, तो लोग भी शायद घरों में बैठ बैठ के साइकोलॉजिकली क्रम्बल। आप देखें वो बड़ी मशहूर सिंगर मैडोना, मतलब उसने 61 ईयर्स की एज में उसको हुआ और वो एंटीबॉडी बन गया एंड नाउ शी वाज रिकवरिंग एंड रिकवर्ड। तो बड़े एक्साइटेडली शी सेड कि आई गो आउट, आई गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव एंड एटलीस्ट आई वाज फेड अप घर में बैठे हुए लॉकडाउन। अच्छा, वो ठीक है जी, आप ट्रेंड को देखें, उसको सारा देखें। मेरे ख्याल में माशी बदहाली से बचने के लिए भी कि जी बिल्कुल सब कुछ स्टैंड स्टिल है, गरीब मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, तो इसलिए हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि 100% लॉकडाउन मतलब कर सकें और मज़ीद इसको एक्सटेंड करें। कल काबीना की मीटिंग में मेरे ख्याल में ये इन्होंने फैसला अप्रूवल मतलब प्रिंसिपल डिसीजन तो कर लिया। आज नेशनल ऑपरेशन कमांड सेंटर में जो इनकी मीटिंग है, वहाँ पे मेरे ख्याल में इसको इंडोर्स करके तो मरहलावार 9 मई से इसको खोलेंगे। अच्छा राना साहब, मैं इस पर थोड़ा सा बेलाग राय दूंगा कि उसमें उन्होंने कहा कि जी इसमें एहतियात पर सख्ती करनी होगी। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया, आप सख्ती कैसे कर सकते हैं? मैं इस पे थोड़ा सा मतलब कहूँगा कि हमारे मुल्क का कल्चर देखते हुए राना साहब, मैं कल एक दोस्त ने सोशल मीडिया पे एक वो फुटेज शेयर की, वीडियो क्लिप। आप यकीन करें कि मुझे यकीन नहीं आया कि ये पाकिस्तान है, जहाँ हम इस कदर सख्ती कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो पासपोर्ट ऑफिस का कहीं मंजर था या कोई इस तरह का था, मुझे तो लगा था फिश मार्केट, वो नादरा के दफातर, नादरा के ऑफिस, मुझे लगे कि ये कोई फिश मार्केट है। ऐसे बंदे से बंदा जुड़ा हुआ है। देखें सर, हमारी लिटरेसी रेट इतना हाई नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप हैं, कोई और दोस्त हैं, वो तो साथ कोई टच भी कर जाए तो आप कहते हैं कि यार थोड़ा सा परे हट के, अब तो वो टचिंग वैसे ही अज़ाब बनना शुरू हो गया। लेकिन वहां पे तो बंदे के साथ बंदा चढ़ा हुआ है। हर बंदे को जल्दी है, रोजे हैं, आपने हर बंदे ने बारी में लाके पहले अपना, सर आप इसको सख्ती कर ही नहीं सकते। कितनी करेंगे? बढ़ता हुआ रेट देखें इस वक्त जो हो चुका, तो मैं इससे तरफ तो जाऊंगा, बल्कि लेकिन सूरत हाल ही बड़ी अजीब और गंभीर है, क्योंकि ये काबीना इजलास था और बहुत ज़्यादा फैसले किए गए, और इसी हवाले से मजीद भी फैसले हैं। जैसे 61 फूड और नॉन फूड आइटम्स क्वालिटी कंट्रोल लिस्ट में शामिल हैं। इमरान खान कहते हैं SOPs पर अमल दरामद भी करना होगा, और वाज़े तौर पे उन्होंने ये भी बोला है कि मैं चाहता हूँ लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन ये सारी की सारी सूरत हाल कि आपके फूड और नॉन फूड आइटम्स जो हैं उनकी क्वालिटी भी आपने चेक करनी है, वो लिस्ट में आप शामिल कर रहे हैं, बाकी SOPs अभी उसमें देखिए क्या वो हो पाएगा? सब यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, हम इसको असेस कर रहे हैं ना, मतलब 26 फरवरी के बाद से फिर ग्रेजुअली टाइट सिचुएशन भी आई, अब थोड़ी सी हम नरमी भी देखना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं। अच्छा, आपके पास तो इस कदर सख्ती करने के लिए ना तो वसाइल हैं, ठीक है, ना तो वसाइल हैं और ना ही वो हिकमत अमली आप इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू डिस्करेज मैं, लेकिन आई एम अ रियलिस्टिक पर्सन, मैं हकीकत सामने देख के बात कर रहा हूं कि आपके पास वसाइल, आप इन सारी चीज़ों की जो क्वालिटी, फूड क्वालिटी कंट्रोल, चेकिंग एंड ऑल दैट, आप कम से कम इस क्राउडिंग ही को हम चेक कर सकें। बल्कि ब्रिगेडियर साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि वाशी हवाले से शायद सोचते हुए ये सूरत हाल आपको करना पड़ रही है, लेकिन
کیونکہ جس طرح آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ترقی پذیر ملک ہیں، وسائل بھی اتنے نہیں ہیں، تو اگر یہی صورتحال زیادہ ہو گئی کورونا کی یا معاملات بڑھ گئے، جس طرح اضافہ ہو رہا ہے ریشو میں، بلکہ میں اس کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ ایک دن میں ریکارڈ 1315 نئے کیسز، مزید 24 افراد چل بسے، ملک میں 5700 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہوئی۔ جب ریشو اتنی بڑھ رہی ہے تو معیشت کو بچاتے بچاتے اگر آپ پہ یہ وارد ہو گیا یا یہ حاوی ہو گیا کورونا وائرس اور یہ بیماری اور یہ صورتحال، تو پھر زیادہ آپ کو نقصان نہیں نظر آ رہا۔ ہم تھوڑا سا اس میں اسی سلسلے کو سیکوینشلی دیکھتے ہیں کہ شروع میں لاک ڈاؤن تھا، بے شک وہ ڈکلیئرڈ لاک ڈاؤن نہیں تھا بٹ ٹائٹ تھا۔ اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انیشیل 2-3 ویکس میں ایون اے منتھ ٹائم آپ کے ڈیتھ رول واز ویری لو۔ مجھے تو سوشل میڈیا پہ ایک دو دوستوں سے بحث بھی وہ جذباتی کہ جی وہ پاکستان نے کرونا کو شکست دے دی، ہم نے بس ختم کر دیا، ہم دیکھیں چائنا سے اوپر چلے گئے، ہم تو بڑے۔ اچھا میں نے اس وقت کہا تھا کہ میرے دوستو بڑا بول نہیں بولو، بڑا بول نہیں بولو، آپ کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کو بھی تکبر پسند نہیں ہے، ہم کیوں کہیں کہ ہم نے، بڑا اچھی بات کی مولانا طارق جمیل صاحب نے اس دن کہا تھا کہ یہ مت کہیں کہ کورونا سے لڑنا ہے، آپ فطرت کے خلاف نہیں، قدرت کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ اللہ کی طرف سے جو آفتیں آتی ہیں جو آپ کی اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، آپ کہیں جی میں نے جنگ لڑنی ہے، نہیں، اللہ سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے رانا صاحب کہ وہ انیشیل لاک ڈاؤن واز اے ٹائٹ لاک ڈاؤن دیٹ ریئلی مطلب پیڈ، اس میں آپ کے 9-10 ڈیتھس ہوئیں، ٹھیک ہے، 100 میکسیمم 100 کیسز تھے، لیس دین 1% تھا۔ آج کی ڈیٹ میں لینا تو 514 ڈیتھس ہو چکی ہیں، 15,000 کیسز ہیں، 3.2%۔ ہم تو بڑے دعوے کر رہے تھے کہ دنیا جہان کے مقابلے میں پاکستان کا لیس دین 1 ہے۔ پھر میں نے منسٹر ہیلتھ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو دیکھا، انہوں نے کہا جی 2.1 ایون دیٹ واز اوکے۔ آج 3.14 ہے، کل 9 مئی سے ہم اس کو کھولنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ تو کیا ہو سکتی ہے۔ یہ مجبوری ہے گورنمنٹ کی کہ وہ مطلب میری ہمدردیاں ساتھ ہیں کہ مجبوراً آپ، کیونکہ بالکل لاک ڈاؤن سچویشن میں دیکھیں رام صاحب، کپڑے کا چھوٹی شاپ کیپر ہے، جوتوں کی دکان والا، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، مائی وائف ہیڈ ٹو پرچیز یہ نارمل گھر میں چپل، کیونکہ اب ہر وقت گھر میں رہنا ہے تو چپل ایزی والے ہر روز باٹا اور سروس اور فلاں شاپس پہ جا کے دیکھتے ہیں، بند ہیں، یو کانٹ گیٹ اینی تھنگ۔ بالکل، تو وہ جن کی شاپس بند ہیں ان کا تو روزی روٹی کا ذریعہ بند ہے، اس میں مشکلات ہیں، گورنمنٹ پہ پریشر بھی ہے، اور گورنمنٹ شاید وہ چاہتی ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کا روزی روٹی کا سلسلہ کہاں تک ہم احساس امداد پروگرام سے، احساس کفالت پروگرام سے دیں گے، کہاں سے انصاف امداد پروگرام کے تحت آپ ایک ایک گھر تک پیسہ پہنچائیں گے۔ آپ 12,000 ہم دے رہے ہیں 3 مہینے کے لیے، 4,000 روپیہ پر منتھ، ایک بندے کی ایوریج سپینڈنگ بھی جو ہے نا، ایوریج گروسری کے اوپر بھی 25-30 ہزار ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ اتنا دے آپ کو، پھر اگر نہیں ہو سکتی تو شاید مجبوراً ان کو کھولنا پڑ رہا ہے، وہ معاملات کو دیکھ کے کھولنا پڑ رہا ہے۔ لیکن حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں نا تو اس سے کیسز بڑھیں گے جو آج بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پارشل لاک ڈاؤن لفٹ کیا تھا، سمارٹ لاک ڈاؤن تھا اس وقت کہا جاتا تھا، وہ سمارٹ جو ہے آج ہمیں 514 ڈیتھس پہ لے آیا ہے، اور ایک دن میں 1300-1400 کیسز بڑھ رہے ہیں، تو اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا اور چاہیے مد نظر رکھنا چاہیے۔ بلکہ اسی حوالے سے شبلی فراز جو ہیں وفاقی وزیر اطلاعات، انہوں نے بھی بولا ہے کہ مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ لیکن میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، مزید بات کرتے ہیں۔ ایک تو کیونکہ بے قابو ہو گیا کورونا، ایک دن میں ریکارڈ 1315 نئے کیسز ہیں، مزید 2400 افراد چل بسے ہیں، باقی ہم نے ذکر کیا ہے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز گائنی CLR یعنی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ پشاور میں مزید 4 لیڈی ڈاکٹرز میں کرونا وائرس کی تصدیق، صوبہ بھر میں ڈاکٹروں کو کلینکس کھولنے کی اجازت، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں تعینات افسران کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں یا ختم کر دی گئی ہیں، یعنی وہ آن ڈیوٹی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اگر بات کروں تو پمز ہسپتال میں طبی عملے کے مزید 18 افراد کرونا سے متاثر۔ ڈاکٹر سروت، یہ لیڈی ڈاکٹر ہیں، کہتی ہیں مجبوراً ڈیوٹی پر آنا پڑا، دوسروں کو ہم سے کرونا ہوا، حکمران
نوٹس لیں. یعنی یہ صورتحال ہے ڈاکٹرز کی, اور ڈاکٹرز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر فرقان کراچی میں ان کی ڈیتھ ہو چکی, یعنی وہ صورتحال ہی ایسی رہی. اور یہ ساری صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس میں وہ طبقہ ہے جو آپ کا فرنٹ لائن سولجر ہے, اور وہی متاثر ہو رہا ہے. اور جہاں تک صورتحال ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے کانفرنسز بھی دیکھی, ان کے بیانات بھی دیکھے, ان کے مطالبات بھی دیکھے, کیوں تھے وہ, یعنی بچاؤ کے اقدامات دعوے درے کے درے رہ گئے. سب سے بڑے اسپتال اسلام آباد کے پمز میں ڈاکٹرز شاپرز پہن کر فرائض انجام دینے پر مجبور تھے. تو یہ ایسی صورتحال میں کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس طبقے کو, اس شعبے کو, مسیحا کو, یا وہ شعبہ جو آپ کا فرنٹ لائن سولجر ہے, اس سے ایک تو مشاورت اور دوسرا ان کے مطالبات, ان کا اکوپمنٹ, ان کی سیفٹی, ان کا سامان وہ دیں. رانا عدیل بھائی, اس میں میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے, کیونکہ ڈاکٹرز اور پیرامڈس یہ ایک محدود نمبر میں ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ آپ اپنے ایکڈیمکس کے زمانے کو ذہن میں لائیں, ہم اپنے کو لاتے ہیں. کلاس میں جو پرومزنگ 1 2 3 بچے ہوتے تھے, وہ ٹاپ کرتے تھے, اور ہمیشہ جب انٹرویو آتا تھا تو وہ کہتے تھے میں ڈاکٹر بن کے دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا. موٹیویٹڈ تھے, اور وہی 2-4 ایک سیکشن میں سے بنتے تھے ڈاکٹر, ٹھیک ہے, 2-4 انجینئرز بن گئے, وہ شاید تھوڑے سے زیادہ بن گئے. باقی اب گنے چنے لوگ, اور چلیں جی بعد میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز بنے تو تھوڑے سے زیادہ ہو گئے, لیکن اسٹل دے آر ان اے ویری لمیٹڈ نمبر, ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے اگر ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ دیکھیں یہ ہراول دستہ ہے, یہ مین فورس ہے, یہ رائفل اور گولی کی جنگ نہیں ہے, یہ آپ کے اسٹیتھ کی جنگ ہے. اس کا ویپن جو ہے اسٹیتھوسکوپ ہے. بالکل. وہ ڈاکٹر بیچارہ اگر پروٹیکٹڈ نہیں ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ وائی دس ایشو از کمنگ ٹائم اینڈ اگین, ارباب بست و کشاد کو, ارباب اختیار کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, لینا ہوگا, بنتا ہے. انسانیت کی خدمت کرنے والی یہ قوم, یہ ڈاکٹر, یہ خود سے بیچارے انفیکٹ ہو رہے ہیں. اب دیکھیں رن صاحب, اس میں پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کتنا مہنگا ہوگا, کتنا مہنگا ہوگا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ نہیں دیا جا رہا. پمز میں آپ کی باتیں سن لیں, آپ کے دعوے سن لیں, آپ نے وہ جی جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ اربوں کھربوں اور کروڑوں میں باتیں کی جا رہی ہیں, تو کیا نہیں, میں رن صاحب اس معاملے میں بالکل میڈیا نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, آپ نے رائٹلی ہائی لائٹ کیا. بلکہ میں ابھی یہاں پہ نہیں, میں اگر آگے مزید تھوڑا سا بڑھوں گا تو جب صورتحال آپ کی ایسی ہے کہ آپ کے ڈاکٹر جو لوگوں کو بچا رہے ہیں, ان کی اپنی زندگیاں خطرے میں ہیں, اور جس کی زندگی خطرے میں چلی جاتی ہے اس کی وجہ سے مزید آگے لوگ بھی خطرے میں جا رہے ہیں, اس کے باوجود یعنی ڈاکٹرز, کل کی خبر ہے کہ آپ کے سندھ میں پولیس اہلکار کی ڈیتھ ہو گئی. ٹسکا کی خبر ہے, پورے کی پوری سرکاری جتنی بھی مشینری ہے نا, اس میں تحصیلدار ہیں, اس کے پولیس مین ہیں, اور یہ ڈاکٹرز ہیں, یہ سارے کے سارے اس کا شکار ہو چکے. ٹھیک ہے, یہ شکار ہو چکے, آپ کا ڈیتھ ریٹ بڑھ گیا, اوپر سے نرمی کس چکر میں. دیکھیں 2 چیزیں اس میں, ایک تو یہ بے لوث لوگ ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر ہیں, چاہے پولیس ہے, چاہے آرمی ہے, یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتے ہیں. اور اب ملک میں پہلی بار, دنیا میں پہلی بار اتنی بڑی ایک آفت آئی ہے, اتنی بڑی ایک پینڈیمک آئی ہے کہ جس میں ڈاکٹرز, پوری قوم کی نظریں ڈاکٹر پہ ہوتی ہیں. بالکل. جب مریض بیمار ہوتا ہے نا کوئی بندہ, یا اللہ کی طرف نظر ہوتی ہے یا ڈاکٹر پہ امید ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا. اب اگر ان ڈاکٹرز کو, ان پیرامڈس کو ہم پروٹیکٹ نہیں کرتے تو یقین کریں کہ پھر دیر از نو اینڈ ٹو اٹ, کیونکہ یہ لمیٹڈ نمبر میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ان کو ہم ویسٹ کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ان کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. ڈی موٹیویٹ کرنا, یاد رکھیں, یعنی وہ امید اور خواہش جس کے تابع لوگ بن رہے تھے, خواہش کرتے تھے, پڑھنا چاہتے تھے, ہاں, آگے آپ کی کئی نسلیں ڈاکٹر نہیں بنیں گی جو صورتحال نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, جو یہ صورتحال دیکھ کے مجھے دکھ ہوا ہے. وہ ایک بچی کی وہ ویڈیو چل رہی تھی, کلپ ایون ٹی وی چینلز پہ چلی ہے, ڈاکٹر سرورت کی بات کر رہا ہوں, کہ اس بچی نے کہا, اور وہ کہتی ہے میں ایک ماں ہوں, میرا بیٹا گھر ہے, مجھے اس کمرے میں بند کر دیا گیا. بیٹے کا بھی وہ سلوگن کے ساتھ وہ آیا ہے, اس نے بولا ہے کہ میرے والدین جو ہیں وہ فرنٹ لائنر ہیں, ان کو آپ گھر پہ سٹے کریں, انہیں بچائیں. کتنے دکھ کی بات ہے, اس نے وہ کمرہ دکھایا, اٹیچڈ واش روم تک نہیں ہے اس کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو کورونا ہو, ہر 10 منٹ کے بعد آپ 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھوئیں, گوگلز کریں. وہ کہاں کرے گی جا کے؟ آپ اس کو مرنے کے لیے بند کر دیا گیا ادھر. دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, رانا صاحب, کہ
اس بچی نے, اس خاتون نے کہا کہ مجھے مجبوراً ڈیوٹی, یہاں تو لکھا ہے نا خبر میں کہ مجبوراً آنا پڑا, آنا نہیں پڑا, مجبوراً اس کو زبردستی بلایا گیا. اس نے کہا کہ میرے سمٹمز آئے تو میں نے کہا کہ میں آئی تھنک آئی ایم سفرنگ فرام کرونا. انہوں نے نہیں ڈیوٹی پہ آؤ. دے مائٹ ہیو تھاٹ کہ شی از ڈاجنگ اٹ آؤٹ. یہ نارمل ایک سائیکی ہوتی ہے. یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس شارٹیج ہے بھی تو آپ اسے ایک ڈاکٹر کو ضائع نہیں کر رہے, آپ کتنے اور لوگوں کی زندگی کو رسک میں ڈال رہے ہیں. اور انہوں نے واضح بولا ہے بعد میں کہ دوسرے لوگوں کو ہم سے ہوا ہے, دوسروں کو ہم سے ہوا ہے. میں کہوں گا رانا صاحب کہ یہ خالی ہمیں اس کی راگنی اس طرح نہیں الاپنی چاہیے. میں آپ کے توسط سے اس چینل کے ذریعے, اسکرین کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو بھی کہ خدا کے لیے اس کے خلاف ایکشن کریں. چاہے پمز میں کون ہے, کوئی ای ڈی ہوگا, کوئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوگا, کوئی ڈیپٹی ڈائریکٹر ہوگا, جن لوگوں نے یہ کیا ہے, جو اس کے ذمہ دار ہیں, گورنمنٹ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, آپ کی ہیلتھ منسٹری کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیں. اور اس کو مزید 18 افراد اس سے متاثر ہو چکے, اور یہ کل کی خبر ہے کے پی میں بھی, بالکل جو جس کی میں لیڈی ریڈنگ کی بات کر رہا ہوں, وہاں اور پورے صوبے میں 12 آن ڈیوٹی ہیں ڈاکٹرز, یعنی وہ طبی عملے کے افراد. باعث شرم ہے یہ بات کہ اتنے محدود سے آپ کے لوگ ہیں, ان کو آپ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ, آپ ان کو پریکاشنز, آپ ان کو پروٹیکٹ دے نہیں سکتے, پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. پولیس بھی تو ایک لمیٹڈ نمبر ہے, آپ کی ہر یہ محکمے ہیں, یہ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں, ایک پولیس کا بندہ اہلکار مر رہا ہے, وہ کام کر رہے ہیں جو اب کسی کے اختیار میں نہیں ہے, جو آگے نہیں آ رہے. آپ بیٹھ کے ایوانوں میں بیٹھ کے بات تو کر سکتے ہیں, اپنے دفاتر میں بیٹھ کے بات تو کر سکتے ہیں, پروٹوکول میں بیٹھ کے بات تو کر سکتے ہیں, آپ نے جو اقدامات کرنے تھے وہ بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اب جب سنگینی کی طرف جا رہا ہے معاملہ, اس وقت لاک ڈاؤن کی میں اس میں دیکھیں ایک اور چیز ہے, وہ اس نرمی کو اس موقع پہ میرے خیال میں ریکنسیڈر کرنا چاہیے, ریکنسیڈر کرنا چاہیے. ایک طرف یہ ہے کہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہم سے چیزیں, مطلب آپ صرف یہ دیکھیں کہ پولیس کے اہلکار جب وہ ویسے عملات میں نکلتے ہیں نا رانا بھائی, دہشت گردی کے خلاف کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کو بھی قلق نہیں ہوتا کہ اس کو محکمے نے پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ دیا ہوتا ہے. بالکل, ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں, باڈی گارڈز آگے جو ہے وہ پہنا ہوا ہے, پروٹیکشن شیلڈ ہیں, سارا کچھ ہے. اس کے باوجود اگر شہادت کوئی لکھی ہوئی ہے نصیب میں گولی, وہ خوش قسمت ہے, شہید ہوا. اب اس میں اگر ہم ان کو وہ چیزیں نہیں دے رہے تو کیا آپ ان کو قتل کروانا چاہتے ہیں اس بیماری پیڈیمک کے سامنے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے, تو اس صورت میں اپنی میری پرسنل اوپینین ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے اس نرمی میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جناب وزیر اعظم صاحب تک بھی یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں. میں بڑا اسٹرانگ فین ہوں آپ کا, میں سچا مطلب کہہ سکتے ہیں, میں اوپنلی کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو میں پسند کرتا ہوں, میں لو کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں. لیکن ان چیزوں سے جو لوگ آپ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, خدا رہا ہے اس کا ایکشن لیں, ود ان نیکسٹ فیو آورز ایکشن لیں سر. پتا چلے گا کہ آئندہ ان ڈاکٹرز کو بھی حوصلہ ملے گا, ان پولیس والوں کو بھی حوصلہ ملے گا, پوری قوم کو حوصلہ ملے گا کہ نہیں, there is somebody who is noting down everything, maybe he is busy, maybe کہ اس وقت بہت سارے مسائل کے اوپر نظر ہے, لیکن اس چیز کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے. ایک لمحے کا ایک ڈیسیژن لینا ہے نا لوگوں کے خلاف. بلکہ صورتحال میں مزید اگر بات کروں تو سندھ کی جانب چلتے ہیں. سندھ میں 307 نئے کیسز رپورٹ ہوئے, جس کا بتایا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے. مجموعی تعداد 8189 ہو گئی. 24 گھنٹے میں 11 افراد جان سے گئے, اور اب یہ تعداد بڑھ بھی رہی ہوگی. لیکن اس کے باوجود جو صورتحال کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ وفاق اور سندھ آمنے سامنے ہیں, اور مرزا وہاب نے الزامات کا جواب دے دیا. کہتے ہیں کہ فیصلے ٹاسک فورس کی مشاورت سے کیے جاتے ہیں. یعنی مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جتنی ورسٹ صورتحال ہو رہی ہے, جتنی سنگینی آ رہی ہے, جتنی گمبھیر سچویشن میں ہم جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس میں بھی یہ سیاسی بیانات, وفاق یا مرکزیت یا صوبائیت, صوبے کے لوگ, یہ جتنی بھی مشینری ہے, ان کا آپس میں ٹکراؤ ہی ہوتا نظر آ رہا ہے. میں اس کو نا بڑا انفارچونیٹ کہوں گا رانا دل بھائی. میں نے نوٹ کیا 3-4 دن پہلے, مجھے دکھ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے ایک وزیر ہیں, میں سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, مطلب آپ کے ایک وزیر ہو کہ ایک بندہ, یار میں ان کو سن رہا تھا, سعید غنی صاحب کی بات کر رہا ہوں, اینڈ ہی واز ٹاکنگ سو, وہ تو نان سینس لفظ یوز کیا انہوں نے, میں وہ نہیں کرتا, میری تہذیب میری تعلیم مجھے اجازت نہیں دیتی. آپ تو ایک وزیر ہیں نا, آپ وہ لینگویج سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف ایسے الفاظ, اللہ معاف کرے مجھے وہ زیب نہیں دیتے, وہ بڑے چینل پہ بیٹھ کے ان کو زیب دیتے تھے, وہ کہہ بیٹھے.
اگر یہ اس طرح کی الفاظ، یار شرم کریں. وہاں جو بات سچ تھی میں نے کہی، تنقید کی، گورنمنٹ کے اوپر بھی تنقید کی کہ وہ جو غلط تھی ڈاکٹرز والے کیس میں چلیں. یہاں پہ بھی میں تنقید سچی اور کھری کروں گا کہ سندھ میں آپ نے تو بڑا ٹائٹ لاک ڈاؤن سندھ گورنمنٹ نے کیا تھا، شروع میں بہت زیادہ ٹائٹ بھی کیا، پھر اس میں کوتاہیاں آپ سے اس قدر ہوئیں کہ آج سندھ کے کیسز پنجاب سے آگے بڑھ گئے. مطلب اگر پنجاب کا اگر 6128 ہے تو ان کا 156 یا 36 میں بھی 8,000 سوری. تو سندھ ہیز گون اہیڈ آف پنجاب. پنجاب بگر پروونس ہے، پنجاب کی پاپولیشن اور آبادی بھی بہت زیادہ ہے. اگر سندھ کے اس قدر بڑھ گئے ہیں تو سندھ کو اپنے اندر اس پہ توجہ دینی چاہیے. ایک چیز. دوسرا، صوبہ ملک کا صوبہ ہے، ٹھیک ہے، اور وفاق کے انڈر ہے. کنٹری فیڈریشن کی بات کر رہا ہوں، ملک کی بات کر رہا ہوں. تو آپ وہاں بیٹھ کے ایسے آزاد مختار، باخدا میں نے ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ ایسے آزاد مختار ریاست کے طور پہ آپ بیان دیں. اس وقت دھیان دیں، بیان نہ دیں، دھیان دیں، اور دھیان دیں کرونا کے اوپر. اس قدر زیادہ اس وقت سندھ کے اندر بھی یہ بڑھ رہا ہے، اتنے زیادہ کیسز ہیں. تو میں ادھر سے بھی کہوں گا، مرکزی گورنمنٹ کو بھی کہوں گا کہ ادھر کے وزراء بھائی بھی، اور وہ بیان کی بجائے میں اس جملے پہ زیادہ اتفاق کروں گا کہ بیان کی بجائے دھیان دیں اور صورتحال اقدامات کی طرف جانا چاہیے. شاہد خاقان عباسی، ان کی حفاظتی ضمانت منظور ہوئی. کہتے ہیں وہ میڈیا پہ انہوں نے گفتگو کی کہ جب انفیکشن اور ڈیتھ ریٹ بڑھ رہا ہو تو لاک ڈاؤن میں نرمی کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ سوال تو بنتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے شاہد خاقان عباسی کا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا کہ مجھے یہ لاک ڈاؤن سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ ہے کس قسم کا لاک ڈاؤن، آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں. اور واضح انہوں نے بولا کہ وزیر اعظم نے تو ابھی تک جتنے بھی بیانات دیے انہوں نے بولا کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا. لائٹر سائڈ پہ کہوں گا کہ لاک ڈاؤن کا شاید خاقان عباسی صاحب کو صحیح مفہوم تب سمجھ آیا تھا کہ چند دن وہ نیب کے کیس میں اندر تھے. صحیح. اب وہ اس لاک ڈاؤن سے نکلے ہیں تو زبان ان لاک ہو گئی ہے اور بہت زیادہ بولتے ہیں، ود ڈیو اپولوجی. کیونکہ اس میں اب نون لیگ کے پاس باقی بولنے والے تو خود ہی زبان زد عام ہے کہ زبانیں گنگ ہیں ان کی، کہ انہیں پتہ ہے کہ پھر نیب نے کچھ چیزیں ایویڈنسز آ گئی ہیں 1-2 دن میں. شہباز شریف لیے شاید خاقان عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی ٹھیک ہے. ان کو تو ایکچولی اس بیان کو میں اہمیت اس لیے نہیں دوں گا کہ ہم نے آلریڈی بہت ڈیٹیل میں ریئلسٹک انالیسس کیے. ان کو تو یہ وہ چاہیے نا، جیسے ایک پیج ہے نا، ایک پیج پہ حکومت کی تمام کارکردگیاں نظر آ رہی ہیں، وائٹ ہیں، ایک ڈاٹ لگائیں گے نا تو ان کی تو اپوزیشن کی تو کوشش ہوگی کہ اس بلیک ڈاٹ کو دیکھیں. آپ دکھائیں گے نا، وہ کہے گا نہیں سفیدی نہیں جی، ہمیں تو ایک کالا دھبا نظر آتا ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب میں اگر ایک بات کہوں، کیونکہ شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے وہ واضح اور اعلان بات کرتے ہیں اپنے حوالے سے بھی، اپنے متعلق بھی جو ان کے کیسز ہوئے. انہوں نے تو واضح یہ بھی کہا تھا کہ آپ میڈیا سامنے رکھ کے مجھ سے ٹرائل کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں، لیکن اب وہ واقعی اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہیں حزب اختلاف ہوتے ہوئے، یا انہیں کوئی درد ستا رہا ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن. اگر تو واضح اور علل اعلان بات کرنے والا بندہ ہو نا تو میں اس کو سلیوٹ کروں. ان کی علل اعلانی جو ہے نا وہ مفادات کے اس کے اوپر ہوتی ہے، مفادات کے تحت ہوتی ہے. سنس ہی از فرام پی ایم ایل این، چاہے ان کو ایک ود ڈیو اپولوجی میں ایک لائٹ سا پوئٹری سنا سکتا ہوں. ضرور. وہ تھا کہ لوگوں کا خون قوم کے ارمان پی گیا، ایک حکمران سینکڑوں انسان پی گیا، اور لوگوں نے اقتدار کی ٹوٹی سے پی شراب، پیندے میں جو بچی تھی وہ خاقان پی گیا. ود ڈیو اپولوجی. تو وہ بات یہ ہے کہ ان کو تو کچھ عرصہ وہ وزارت عظمیٰ مل گئی نا پیندے میں بچی ہوئی، تو اس کی وجہ سے یہ تو پارٹی کے ساتھ لائلٹی شو کریں گے. اگر یہ واقعی کھرے اور سچے انسان ہیں تو تھوڑا سا پھر ادھر کا بیان بھی دے دینا، سچ بولنا چاہیے نا کہ جی وہ چوری چکاری میں بھاگے ہوئے 4 ہفتے کے لیے گئے تھے، ضمانت بھی چھوٹے بھائی نے دی تھی، آپ بھی اس وقت بڑے بیانات دے رہے تھے، ان کو واپس تو لے آئے نا. اصل معاملہ یہ ہے کہ میں بات یہ ہے کہ اس کو بھی کہنا چاہیے. اس معاملے میں جا نہیں سکتا، وہ طویل ہو جائے گا. لیکن صورتحال پتہ کیا ہے کہ وہ ان کا بیان یا اس کی وہ طرفداری کرنا بات کی بات ہے. حکومت نے تو اپنے سلوگن میں یہ کہا تھا کہ کرپشن کو وہ ختم کر دیں گے اور کٹہرے میں لائیں گے، اور کٹہرے میں لائے، اس کے بعد وہ کیسے چلے گئے. یعنی ان سے تو میں سوال کرنے کے حق میں ہوں. عدلیہ سے آپ کو ضمانت
ملی، لیکن عدلیہ پہ قدغن نہیں ہے، ضمانت نہیں ملی. اس سے پہلے بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے محرکات ہیں، اگر میں ان کو ڈسکشن کروں ڈسکشن لمبی ہوگی. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں پھر میڈیا اور باقی دوستوں کو بھی تھوڑا سا الزام، بالکل الزام نہیں، الزام نہیں، میرا کہنے تھوڑا کا سا مطلب یہ ہے تو کر سکتے ہیں. آپ پورا کرٹیسائز کریں، آپ پورا لفظ اگر الزام بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن اگر ہم اس بحث میں جائیں گے تو پھر وہ پورے کا پورا تفصیلی جائزہ ہوگا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی ان کے کینڈیڈیٹ سے سوال کریں، بلا جھجک کریں، اور وہ جواب دیں، اور جواب بھی وہی دیں گے. میں تو اوور آل سیناریو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی آئی کرپشن کے خلاف انہوں نے بولا، تحریک انصاف ہے، جسٹس کا وہ نعرہ لگاتے رہے، سلوگن کا حصہ تھا، انہوں نے کمپین میں یہ باتیں بولی، ہم پکڑیں گے، یہ ہو جائے گا. اور بہت ساروں نے تو وہ قرضے بھی 2 دن میں واپس کر دیے تھے، یعنی وہ سارا سلسلہ ہونا تھا. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا. میرا سوال یعنی جو ان کے جتنے بھی ترجمان ہیں یا خاص الخاص ہیں، ان سے سوال بنتے ہیں، وہ جواب بھی دیں. ہمیں اگر تفصیل میں جانا پڑے گا تو وہ ایک پورا سیناریو ہے جس کو ڈسکس کرتے ہوئے، لیکن وہ ایک تو وقت لگے گا، دوسرا میں اس میں جانے کے حق میں نہیں ہوں. اس کا بنتا یہ ہے کہ واقعی وہ شخصیات سامنے بٹھائی جائیں اور ان سے گفتگو کی جائے، لیکن اس طرف نہیں چلتے. یہی پہ جو بہت کچھ کہہ بھی دیا اور اس طرف نہیں چلتے، چلنے آگے چلتے. نہیں، میں نے اس لیے کہہ دیا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا خاقان صاحب کے بارے میں، میں اس کو وہ کہہ نہیں سکتا. ان کا بیان بھی ہم نے وہی صرف اپنے پروگرام کا حصہ، یعنی ہیڈ لائن کا حصہ وہی رکھا جس میں وہ لاک ڈاؤن کی بات. میں نے پوائنٹ ایکچولی وہاں سے اٹھایا جو آپ نے کہا نا کہ وہ بڑے دبنگ اور سچی بات کرتے ہیں، کھری بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں اس سچی اور کھری بات سے لنک کیا تھا کہ سچی اور کھری بات میں تو پھر بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، وہ بھی ان کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے. بالکل، وہ جواب دیں، وہ جواب دیں، وہ عوامی نمائندے ہیں، ساری عمر انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، یعنی وہ انہیں جواب لینا بھی بنتا ہے ان کا. لیکن ہم تو اوور آل ڈسکشن کے حوالے سے ان کی لائلٹی ادھر ہے اور وہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ غالب کا ہے نا شعر کے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو گاڑو کعبے میں برامن کو. تو اس لحاظ سے تو ان کی وفاداری اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، وہ ہو یا نہ ہو. جب وہ آئے گا نا قدغن آئے گا تو یہ وفاداروں پہ سب سے زیادہ آئے گا. وہ ذمہ دار ہیں اور آپ تو عہدوں پہ رہے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا، آپ جواب دیں. ایک سبمیشن ہے اس میں چھوٹا سا نا، کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے نا. میرا صرف اس پہ ہے یہ پوائنٹ. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن یہ کس طرح کا لاک ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے، اگر کیسز بڑھے تو لاک ڈاؤن ایک چیز. لیکن رانا صاحب جب پاکستان میں ابھی 1 یا 2 مریض تھے، یا چائنا میں ہمارے وہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ سٹک اپ ہوئے تھے، وہاں پہ بچے، اس وقت اسی اپوزیشن نے، اسی پی ایم ایل این، انہی خاقان عباسی کی ٹیم نے اس وقت کہا تھا کہ ان کو واپس کیوں نہیں لا رہے، ہمارے قوم کے بچے، ان کو واپس لائیں، غیر محفوظ ہیں وہاں پہ سارا. یعنی کہ اس وقت لاک ڈاؤن کو توڑیں، بالکل اس مفاد کے لیے تنقید چونکہ کرنی تھی. آج وقت نے ثابت کیا کہ ان کو واپس نہیں لائے، تو یہ گورنمنٹ کا ایک بڑا احسن ڈیسیشن تھا اور الحمدللہ وہ سارے سیف ہیں. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سارے احسن اقدامات ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ احسن کیا کہنے کی حد تک ہے. ہم جتنا مرضی کہہ دیں تو وزیر اعظم کے تو انڈر ایک پوری کابینہ ہے نا، کابینہ کا اپنا پروٹوکول ہے. جہاں پہ کوئی کوتاہی برتی جائے گی وہ سارے کے سارے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، اور اس میں دیکھنا ہوگا. یعنی اس میں سب سے اہم بات، میں کبھی بھی گفتگو میں اس حوالے سے حق میں نہیں ہوں کہ ہمیں سیاسی کرنی ہے یا کسی کا کوئی بھی صورتحال کو فیور دینا ہے. قوم کو آپ کو بچانا ہے. یہ پینڈیمک ہے، یہ آپ کو وبائی مرض کا سامنا ہے، ناگہانی آفت کا سامنا ہے. آپ جواب دیں ہیں، آپ ارباب اختیار میں ہیں، آپ کے اقدامات کاؤنٹ کیے جائیں گے، آپ سے ہی پوچھا جائے گا. تو اس لیے ہم اس پہ بات، جو اقدامات ان کے بنتے ہیں، یعنی میں اس کو سراہوں گا، ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ علماء مشائخ سے بات کر سکتے ہیں تو ڈاکٹرز کا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ واقعی اب تو مجھے آپ کے اس جملے سے زیادہ انسیت نظر آتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ مانوسیت کہہ لیں، کہ واقعی بیان کی بجائے آپ کو دھیان دینا چاہیے. جو باقی کابینہ کر رہی ہے اس پہ نہیں جانا. اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپنی شخصیت ظاہر کرتے ہیں اور لوگ انہیں مانتے ہیں اور جانتے ہیں، تو کم از کم انہیں ڈیلیور کرنا پڑے گا. اور ان لوگوں کا کم سے کم جو ہے نا وہ محاسبہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا صورتحال چل رہی ہے. لیکن میں مزید آگے بڑھتا ہوں. اسی حوالے سے پاکستان ریلوے کا 10 مئی سے جزوی ٹرین آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ، 8 مئی کو وزیر اعظم سے حتمی منظوری لی جائے گی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی چونکہ لنکڈ ہے نا اس کے ساتھ، جس میں کہا گیا کہ 9 کے بعد وہ لاک ڈاؤن پارشلی کیا اب گریجولی اس کو اب کریں گے، ریموو کریں گے اس کو. اب شیخ رشید صاحب کے میں اکثر بیانات دیکھتا ہوں، کیونکہ 1 دن کے لاک ڈاؤن سے
करोड़ों का इनको नुकसान बहरिया को हो सॉरी इसको रेलवे को हो रहा है, करोड़ों का हो रहा है और फिर अरबों में चला जा रहा है और रेलवे ऑलरेडी अंडर डेप्ट था, मतलब खसारे में था। तो बीइंग अ मिनिस्टर शेख रशीद साहब को अपनी मिनिस्ट्री की जाहिर है फिक्र है और इमरान खान साहब की एक जो अच्छी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी, हर मिनिस्टर से उनकी पूरी वो आउटपुट और वो सारी प्रोग्रेस लेते हैं। अब उसमें इनका ये बयान कि जी ठीक है जुज़वी ऑपरेशन क्योंकि ईद है, अब इसमें एक रोला होना है। देखें लोग महीनों से रुके हुए हैं, बिल्कुल रुके हुए हैं, आपकी अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट इज नॉट अलाउड। वन ऑफ माई रिलेटिव ही इज इन मुल्तान विद फैमिली, यहाँ का है, इस्लामाबाद में जॉब है, 2 महीने से उधर फंसा हुआ है कि आप 4 फैमिली मेंबर्स, क्यों 2 बच्चे भी हैं, 2 से ज्यादा आप नहीं चल सकते, अपनी गाड़ी में भी नहीं आ सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे वर्चुअली बंद है या पता नहीं किस तरह कोई आएगा। अब अगर ये एकदम से उठेगा ना, कराची से इधर आना, इधर, और ईद लोग आते ही ईदों पे हैं, ऐसा वो तूफान और अजधाम मचेगा। तो ब्रिगेडियर साहब ऐसा नहीं सूरत हाल कि कोई ऐसी ट्रैवल की एसओपीज ट्रैवलिंग की हो जाए कि आप डिस्टेंसिंग का सिलसिला रखें, ये वो सीटें और वो ये मैं आपसे मैं कहता हूं कि ऐसा काश के ऐसा नहीं, अगर तो आपको चलाना है, देखें अगर चलाना है ना तो ट्रेन में तो सीटों की आपको पता है, स्वाय आपका जो एसीसी पार्लर है या कूपेज है वो थोड़ा सा चलें जी, वहां पे भी 6 सीटर है, 4 सीटर है, 8 सीटर है, ठीक है, तो आप उतने ही बंदे बिठाएंगे, डिस्टेंसिंग चलें फिर भी हो जाएगी। जो आपका आम ये अवाम राया वाला डब्बे है ना, वो तो बंदे पे बंदा चढ़ा होता है, सीट तो आपको, सोने वाली सीट, बर्थ तो आपको मिलती ही नहीं है ईद के दिनों में। नहीं, वो एसओपीज में अगर शामिल हो के आप फासले से बैठेंगे फिर और अगर आप देखें ना, फिर अगर आप लो उस पे लाएंगे ना तो फिर आपकी नुकसान भी आपको होगा। आप देखें ना कि आप ट्रेन आधी लाते हैं या एक जहाज की फ्लाइट की मैं बात करता हूँ, पीआईए का एक फ्लाइट आप यहाँ से कराची ले जाते हैं और हाफ लोड पे लेके जाते हैं, मतलब आधे पैसेंजर लेके जाते हैं, तो आपके वो सारे अलाइड एक्सपेंसेस निकाल के वो फिर लॉस में जाती है, माइनस में जाती है, खसारा बढ़ता है। अच्छा, अब आपने यहाँ ये देखना है, आपने मुनाफा कमाना है या लोगों को फैसिलिटेट करना है। वो बिछड़े हुए लोग जो ईदों पे, चलो जी घरों को आ जाए ना, बिल्कुल डिस्टेंसिंग के साथ आ जाए, उसके लिए फिर एसओपी टाइम बड़ा शॉर्ट है, मतलब रमजान के 1 अशरा तो गुजर गया, 2 रह गए, इस दौरान में आप एसओपीज बनाएं, अमला इजाफी चाहिए हो, फिर आप सीटों की ऐसे कन्फिगरेशन ऐसे करें कि अच्छा जी एक डब्बे में नॉट मोर देन 20 पीपल, बर्थ भी हो, इलादा हो। अच्छा वॉशरूम, एक और चीज है रन साहब, रेलवे में तो वही एक वॉशरूम होता है ना, अगर 1-2 इन्फेक्टेड केसेस आए तो लगना ही लगना है, और फिर बाई रेल 3rd क्लास या 2nd क्लास में, 3rd तो शायद खत्म हो गई है, अब 2nd क्लास में जो ट्रेवल करता है वो एवरेज बेचारा इकोनॉमिक वो होता है, उस दर्जे का वो होता है, वो कितने एक सैनिटाइजर साथ लेके चलेगा। कराची से यहाँ का सफर जो है मोर देन 24 आवर्स, 48 घंटे। कोयटा से पिंडी की ट्रेन देख लें, 2 दिन 2 रातें रास्ते में आती हैं, तो ये होगा बड़ा मुश्किल, नहीं होगा तो मुश्किल। मेरा तो सवाल ये होगा, ज़िम्नन सवाल ये होगा कि आपको ये चीजें सोचना चाहिए थी पहले कि इनका सामना हो सकता है, बिल्कुल। अब तो क्यों एसओपीज नहीं बनाए? देखिए महीना 1.5 क्यों महीना आपने ये ऐसे इकदामात नहीं सोचे, या उसमें आप बसीरत, फहम, इदराक कोई भी ऐसा लफ्ज़? इसमें मैं आई डोंट ब्लेम देम, मे बी जिस कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं ना कि जुज़वी बहाल करेंगे, महीना 1.5 आपने आराम किया, हो सकता है कि उस दौरान इन्होंने कोई एसओपीज बनाई हो सकता है ना, अभी कांट से कि अभी जब ऑपरेशनल होंगी एसओपीज अपनी जगह, अवाम का रुझान आपको फिर भी देखना पड़ेगा, लोग खिड़की तोड़ अफ्टा। मुझे तो आम हालात में रेलवे के टिकट, मैंने कभी हम जाते थे ना वैसे ही राउंड पे देखते थे, तो आम हालात में, और जब मैं इवन लेफ्टिनेंट था, कैप्टन था, कोयटा में पोस्टेड हूं, तो वहां से बाई ट्रेन ही आते थे ना, हर रोज तो बाई एयर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो यकीन करें कि ऐसे घुसीड़म घुसाड़ करके अंदर से टिकट लेना, भीड़म भाड़, और ईद के दिनों में जो ट्रेनें चलती थी, अल्लाह माफी, मतलब वहां पे आपको बैठने की 2 गुना नहीं जी 3 गुना, 4 गुना। तो आप अगर जुज़वी तौर पे खोलेंगे ना तो दैट मीन्स के लिमिटेड नंबर में खोलेंगे, लिमिटेड नंबर में खोलेंगे तो डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी, लोग ज्यादा आएंगे, पैसेंजर्स की तो रिक्वायरमेंट है, इसको मेरे ख्याल में जुज़वी नहीं, या तो आप इजाफी चलाएं। मैं ये कहूंगा, शेख साहब को मैसेज दूंगा कि इजाफी चलाएं ताकि क्राउडिंग कम हो, लोग खुले खुले आएं और ज्यादा चलाएं, बिल्कुल, तब आपको ये काम एसओपीज पे अमल करवाया, एसओपीज पे अमल करके वो सख्ती से हो। सही, लेट्स सी कि क्या सूरत-ए-हाल होती है, और वाकई रमजान के दिन होंगे आगे, और लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कराची में साइकिल वाले हेलमेट पहने,
ट्रैफिक सिग्नल्स पर अमल करें, सड़क पर इंतहाई बाएं जानब कम रफ्तार लेन का इस्तेमाल करें। कराची में SOPs जारी कर दी गई हैं, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। और ये SOPs जो है ना साइकिल चलाने वालों के लिए हैं। तो ब्रिगेडियर साहब साइकिल वाले हेलमेट पहने, यानी एक बड़ा अजीब सी या तो टाइपो एरर ना हो, मुझे नहीं ये हो चुका है। कराची कमिश्नर ने ये SOPs जारी की ये हैं। किस लिए हेलमेट? उनका ये कहना है कि कोरोना से बचाव के हवाले से उन्हें भी SOPs दी गई हैं। और भाई उनसे मास्क पहनवा लें। यहाँ तो राणा साहब मास्क पहन के भी ना, मास्क पहन के भी वो भी उसका हिस्सा होगा, SOPs का हिस्सा होगा, वो चीजें भी होंगी। आप देखें, लेकिन ये आपके सामने तो एक हेडलाइन रखी है। नहीं, मैं इस पे आता हूँ। आप आम हालात में मास्क पहनते हैं ना, ज्यादा देर नहीं पहन सकते, मतलब ये है ना। बिल्कुल, मैं उतार के इधर तो चलो बातचीत करनी है रखा है, आपको सांस लेने के लिए नीचे करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, मोटरसाइकिल पे हेलमेट इसलिए जचता है कि स्पीड से जाता है, उसको हवा आती है, उसका सांस का गिरने के बाद आपकी सेफ्टी का और सेफ्टी के लिए है। साइकिल वाला हेलमेट का बोझ भी उठाए और वो जिस्मानी मशक्कत से वो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि इसमें कोई लॉजिक नहीं के है? लिए तो ज्यादा मसाइल क्रिएट हो जाएंगे, ज्यादा मसाइल बढ़ जाएंगे? ये गरीब आदमी गरीब आदमी के लिए मसला बन जाएगा। और ऊपर से जिन्होंने वो SOPs पे अमल करवाना है, वो बाकी शायद गाड़ी वाले के या बाइक वाले का तो ना करवा सके। इनका माजरत के साथ कहूंगा, इट्स अ सिली रिक्वायरमेंट। रीजन बीइंग, राम साहब 2000 की साइकिल नहीं होगी तो 2000 का वो हेलमेट भी खरीदेगा उसके लिए। वो खुदा के बंदो, इस पे थोड़ा सा, ये जिस कमिश्नर ने भी किया है ना, मैं कहता हूं उसकी मिनिस्ट्री को दे शुड टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। व्हाट लॉजिक, या सामने लाएं, उससे बात करके देखें कि क्या लॉजिक क्या थी इसमें। ओ यार, मास्क 10-20 रुपए का उसको पहना दें, साइकिल वालों को एक नहीं 2 मास्क पहना दें, ठीक है, या ऊपर उसको कोई कैप पहना दे। कैसे वो कैरियर कैसे होगा? आपको नहीं लगता कहीं ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि किसी को रोकने के लिए वाज़ेह तौर पे ऐसी SOPs जारी कर दी जाए कि वो अपनाए ना? तो फिर अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पे फिर उस तरह आए ना, तो ये फिर मैं ब्यूरोक्रेसी का नहीं, मेरा तो एक ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि एक गरीब शख्स जो साइकिल चला रहा है उसके तो वसाइल और सोच अगर आप इसको उस तरह लें ना, आप दूसरी तरफ लें, तो क्या ये अनड्यू क्रिटिसिज्म इनवाइट करने के लिए ऐसी ऑर्डर दिए गए? किस लेवल पे दिए गए? गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कराना है, सिंध गवर्नमेंट को कराना है, या सेंट्रल गवर्नमेंट को कराना है, या लोगों के अंदर एक खामखासी रिजेंटमेंट पैदा करानी है, गरीब आदमी को सड़क पे लाना है कि यार मैं साइकिल पे हेलमेट पहन के कैसे चलूं? ये सारी चीजें, ये कहां से ये ऑर्डर इशू हुआ? उस जेंटलमैन, ही शुड बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन, ठीक है ना, मे बी कि ही हैज सम जस्टिफिकेशन। मुझे जो नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसी जब SOPs जारी हो जाती हैं, जब मामलात कवर हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर ऐसे मामलात रहे और फिर कौन फेस करेगा और कौन उनको देखेगा, ये उस गरीब शख्स के लिए बहुत मानी रखता है, बहुत नहीं। लेकिन इट्स वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ ये सही। भारत, ये कराची में कमिश्नर की जानिब से ये वाज़ेह तौर पे SOPs जारी की गई हैं। मैं मजीद आगे बढ़ता हूँ और दुनिया के हवाले से बात करते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना, वो लाखों, 36 लाख से शायद जो अफराद हैं ना, वो कोरोना मरीज, 2,52,900 से ज़ायद अफराद जो हैं मारे गए, 12 लाख से ज़ायद ने वायरस को शिकस्त दी। लेकिन दुनिया के कई मुल्कों में लॉकडाउन में नरमी है, कहीं पार्क खुल गए तो कहीं शॉपिंग मॉल्स, कई ममालिक में जुज़वी नरमी की गई है। लेकिन इसके बावजूद जो अदारा आलमी सेहत है ना, आलमी अदारा सेहत, उसकी जानिब से ये कहा गया है कि लॉकडाउन के हवाले से मोहतात रहा जाए। ये कल की खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहतात रहा जाए। लॉकडाउन खोलने के लिए आपको बड़ी एहतियात रखनी होगी, SOPs का ध्यान देना होगा। तो कैसे देख रहे हैं पूरी अब देखें कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना कि 36,65,000 से जायद, बिल्कुल, और उसमें से 2,52,000, और ये कल का फिगर है, और क्योंकि ये सेकंड्स में चेंज हो रहे हैं, इजाफा हो रहा है, वहां पे तो डेथ टोल फिर बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा। परसेंटेज वाइज देखें ना कि 36 और 2 लाख समथिंग, चलें 2 लाख भी लें, तो दैट मीन्स के अराउंड 17-18% इज अ ह्यूज रेट। तो डेथ टोल दुनिया में बहुत ज्यादा है। कुछ दोस्तों ने कल यहाँ पे ये कहना शुरू कर दिया लाइटर साइड पे कि चाइना जो यूरोपियन ममालिक हैं उनमें अच्छे प्रोडक्ट्स ज़रा हाई क्वालिटी के भेजता है, और ये जो तरक्की पजीर ममालिक है यहाँ पे 2 नंबर या कम इंटेंसिटी या कम उसकी, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो उन्होंने भेजा है वायरस तो ये कमज़ोर है, इसलिए यहाँ पे डेथ टोल कम है, और यूरोपियन मुल्कों में ज़्यादा, वो क्वालिटी का भेजा था। ये लाइटर साइड पे था। कहने का मतलब ये राना साहब कि डेथ टोल इज़ टू मच, ठीक है। अब दुनिया में, मैं जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि इटली, फ्रांस और ये वो मुल्क जिन्होंने बहुत सफ़र किया, 29-30 हज़ार डेथ टोल्स हैं।
انہوں نے بھی آہستہ آہستہ کھولنا تو شروع کیے لاک ڈاؤن. بالکل. اچھا, امریکہ میں تقریباً 77,000 ڈیتھس ہو چکی ہیں. اب وہ بھی متحرک ہوئے کہ بالکل وہ جانا ہوگا اس طرف. اکانومی ایکچولی ساری دنیا کی سفر کر گئی. اب دیکھیں نا, جب ایک چیز اور نوٹ کی ہوگی آپ نے, اب تھوڑا سا جب یہ کھلنا شروع ہوا ہے نا لاک ڈاؤن, تیل کی قیمتیں بین الاقوامی منڈی میں اوپر جانا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا, آئل کی قیمتیں, تو وہ اکانومی کو تھوڑا سا سدھارنے کے لیے یا بحال کرنے کے لیے کر تو رہے ہیں, لیکن WHO اور ان لوگوں کا کنسرن اپنی جگہ بجا ہے. they have to take precautions. لیکن میں پھر وہاں پہ یہی کہوں گا بریگیڈیئر صاحب کہ وہ جو ممالک ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ شاید برداشت کر جائیں گے. ہم نے اس کی سنگینی کو اس طرح بھی دیکھا نہیں ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں زیادہ چیلنجز نہیں, میں اس میں تو آپ کی بات سے میں 200% اتفاق کروں گا کہ وہ لوگ, ان کی اکانومی بھی سنبھال لے گی, ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں نا, آج بھی آپ ٹھیک ہے, آپ نے وینٹیلیٹرز بنایا ہے, ٹرائل پہ ڈالا ہے, آپ نے ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہے آپ میں بھی. ماسک N95 جمعے سے, کل میں منسٹر ہیلتھ کو سن رہا تھا کہ آپ کے ملک میں بھی بننا شروع ہو جائے گا جمعے سے, آپ کو N95 ماسک اینڈ آل دیٹ. لیکن سو فار تو ہم ان سے ہی منگوا رہے ہیں نا. بالکل, ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ اپنا رکھ کے آپ کو دے رہے ہیں. وہ لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں, ان لوگوں کی اکانومی بھی افورڈ کر سکتی ہے, ان لوگوں کا کلچر, میں یہ نہیں کہتا اپنی قوم کے کلچر کو میں بلیم نہیں کر رہا, لیکن ان کے جو اویئرنیس ایجوکیشن لیول ہے نا, اس میں وہ تھوڑا سا پھر بھی ڈسپلن اس میں چل سکتے ہیں. ہمارے یہاں کیونکہ آپ سوشلزم بہت ہے, جیسے آپ نے دیکھے نا ناظرہ آفس کی میں مثال دے رہا تھا, وہ کہ وہاں پہ آپ بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے, اور یہ تو ایک ہے. اور ناظرہ آفس کھلنے سے واقعی حالات تو ایسے گمبھیر ہوئے, لیکن بہت سارے ایسی جگہ ہیں, سبزی منڈی ہے, منڈیاں ہیں, بہت ساری غلہ منڈیاں ہیں, باقی ایسے معاملات ہیں. میں نے دیکھا کہ گروسری شاپس جو تو ڈیولپڈ ایریاز میں ہے نا, لائک DHA ہے, بیرے ٹاؤن ہے, اور اس طرح وہاں پہ نہیں جی, وہاں پہ وہ پراپر باہر وہ لگا ہوا ہے, جہاں سے آپ جاتے ہیں ڈس انفیکٹ ہوتے ہیں, اوپر سے اسپرے سینیٹائزر, اور پھر اس کے بعد وہ ایک لمیٹڈ نمبر آف کسٹمرز کو اندر جانے دیتے ہیں, کہتے ہیں آپ پلیز ویٹ, ایسے چونے کے نشان لگائے ہوئے ہیں یہاں سے آپ. لیکن میں ذرا انٹیریئرز کی طرف گیا ہوں, میں لالا زار گیا ہوں, میں ڈھیری حسن آباد گیا ہوں, میں ٹالی موری گیا ہوں, میں ٹینج بھاٹا گیا ہوں, میں 22 نمبر, ایسے دیکھیں سر وہاں پہ کوئی اس طرح کی روپی کوئی نہیں ہے. دکان کے اندر آپ خود ایک دفعہ ایک ایز اے ٹرائل میں گیا, ایک ایز کسٹمر میں دیکھنے, اور میرے اوپر سے 3 بندے لپک کے, اس نے ایک بس رسی سی لگائی ہوئی ہے, دکان کا دروازہ اتنا سا شاپ کا ہے, اور کہو بھائی تھوڑا سا فاصلہ رکھیں, کیا کر رہے ہیں, اور منو جلدی ہے. اچھا, اب یہاں پہ اور آپ دیکھیں اس وقت جو اس کو سو کالڈ کینٹ ایریا کہتے ہیں, ڈیری حسن آباد وغیرہ, یہ وہ ایریا, وہاں پہ میکسیمم کیسز, کسی ایک گلی میں 26 کیسز آ گئے, کہ 28 آ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیولپڈ ود ان دا کنٹری بھی نا, کچھ آپ کے پورشنز ہیں, سیگمنٹس ہیں, جہاں پہ پھر تھوڑا سا کنٹرول ہے, باقی پہ نہیں ہے. وہ آپ کی بات. اور میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی کہوں گا کہ حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں نا, یعنی پولیس والے یا کوئی سیکیورٹی پیپل, وہ لوگ اپنی کارروائی کرتے ہیں, اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, وہ واپس آ کے جان بوجھ کے میں ایسی صورتحال اپنائے ہوئے ہیں دوبارہ. یعنی میں نے بھی ایسے شاپ کیپر دیکھے جہاں پہ انہوں نے رش بنوا دیا. انہیں شاید اپنے بزنس کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے سوچنا ہوگا کہ کوئی سلسلہ چلتا رہے, لیکن جب انہیں روکا گیا یا تو وہ لڑائی کی طرف آ جاتے ہیں. اگر ان کے لیے کمپلین کی جاتی ہے اور جس طرح روڈز پہ آ جاتی ہے, پولیس دیکھ رہی ہے, واچ کر رہی ہے پورے سلسلے کو, وہ اٹھاتے ہیں, تو وہ واپس آ کے ضد میں وہ صورت اپنا لیتے ہیں. یعنی وہ میں جس طرح کلچر اور وہ شعور کا کہہ رہے تھے نا, وہ واقعی صورت بڑی خوبصورت. رام صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کل پرسوں ایک جگہ سوشل میڈیا پہ بڑا چلا کہ خربوزہ خریدنے کے لیے آپ سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سونگتے ہیں, دیتے ہیں, منہ سے ماسک ہٹاتے ہیں, سونگتے ہیں, پھر ادھر اگلا بندہ وہ بھی یہی کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کامن ہے. اچھا, میں نے ایک جگہ کھڑے ہو کے ایڈوائز کیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, اور میں ہٹ گیا, اگلے نے پھر وہ یہ کیا, پھر ایک اور اٹھایا, پھر اس کو سونگ رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پولیس, یہ لا انفورسنگ ایجنسیز یہ کہہ کے ہٹتے ہیں, لوگ پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں نا, میں اس کو بے وقوفی کہوں گا, خودکشی کہوں گا. او بریگیڈیئر صاحب, جڑی آنی ہے وہ تے آنی ہے, جو کیا تو ہی ڈردے پہ ہو یار, میں گولی سے نہیں ڈرتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, احتیاط آپ کو کرنا ہوگی. یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, ریلیجیس حوالے سے آپ کو یہ بات بالکل حدیث سے واضح ہے. تو اس لیے اس کو نا قوم کو سیریس لینا چاہیے, میرا یہی میسیج ہے.
برگیڈیئر صاحب آگے بڑھتے ہیں، کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں در اندازی سے متعلق بھارتی الزام مسترد کر دیا۔ ترجمان وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر نہ ڈالے، اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ وادی میں معصوم کشمیریوں کی زندگی اجیرن ہے۔ بھارتی قابض فوج کے مظالم کم نہ ہوئے، بدترین لاک ڈاؤن اور اقوام عالم خاموش تماشائی۔ اچھا دیکھیں، ابھی یہاں پہ نا اقوام عالم کو ٹھیک ہے کرونا کا ایک حد تک تو جواز بنتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن معاملات زندگی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کورونا کے مرنے سے، لوگوں کی موتوں سے، اموات سے تو آپ پریشان ہیں، اقوام عالم موت سے بچنا چاہتے ہیں، لاک ڈاؤن سے بچنا چاہتے ہیں، تو ان کشمیریوں کی موتوں اموات کا ان کو کیوں نہیں نظر آتا؟ کیوں اقوام عالم، میں کہتا ہوں باعث شرم ہے ان ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے لیے بھی، کہ اس وقت جو حالات ہیں وہاں پہ کتنے لوگ، کتنی عصمتیں لٹ چکی ہیں، کتنے اور معصوم آپ نے بچوں اپنی کی ذات گردنیں کو کٹ بچانے گئی۔ کے لیے تو اپنے لاک ڈاؤن بنا لیے، جن پہ جبرن جبرن لگائی پابندی گئی ہے، اور سٹل ہیں، Yeah. اور اب تو ایسی پابندی ہے کہ ان پہ پابندی، ان کو پابند کر کے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، Yeah. لوگوں کو پابند کر دیا گیا، ان تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ ان تک رسائی نہیں دی جا رہی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اور انڈیا کی ہٹ درمی دیکھیں کہ بے جائے الزام پاکستان پہ، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اس وقت دنیا کی نظروں مطلب توجہ ہٹانے کے لیے، دنیا کی توجہ تو ویسے ہی ہٹی ہوئی ہے، دنیا کو بھی شاید بہانا چاہیے تھا معذرت کے ساتھ، بالکل کہ کورونا آ گیا جی۔ اس وقت کشمیر کا ایشو بہت اچھا پروجیکٹ کیا تھا اس گورنمنٹ نے، میں ان کی خارجہ پالیسی کو اس معاملے میں سلیوٹ کرتا ہوں، لیکن اب جو ہے نا وہ پھر سے ڈائی ڈاؤن سوائے۔ میں چینلز کی بھی بات کروں گا رانا صاحب، دکھ کے ساتھ کروں گا آپ کے چینل میں، اس لحاظ سے وائی آئی لو اٹ کہ ایوری ویک جہاں پہ موقع ملتا ہے آپ سچے پاکستانیوں کی طرح، سچ نیوز والے آپ بالکل جی، اس میں شک کشمیر نہیں کا، ہے، ہم اور اس کو یہ کسی صورت نظر انداز آپ نظر انداز نہیں کرتے، لیکن باقی کے چینلز میں کیا ہو رہا ہے؟ with due apology، او خدا کے بندو اس کو اٹھائیں، اس ایشو کو۔ دنیا اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ خوشی کے ٹائم پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، مشکل ٹائم میں نہیں کھڑی ہوگی۔ اس وقت وہ اپنے بہانے جواز بنا کے کہ ہمارے بندے مر رہے ہیں، کرونا سے مر رہے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، اور ان کے عرصہ دراز سے مر رہے ہیں۔ باقی معاملات تو پہلے تھے، اب تو خاموشی سے صرف لاک ڈاؤن جو ہے وہ 10 ماہ کی طرف جا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی دیکھیں وہ لاک ڈاؤن نہیں نظر آتا، اپنے لاک ڈاؤن مہینے ڈیڑھ کے بعد ہی وہ بڑے یاد ہیں، آپ کے کے فگرز بالکل واضح آپ کیے ہاتھ جاتے پیر چھوڑ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی کھولیں، مشکل ہے، ان کی نظر اس کی طرف نظر نہیں جا رہی۔ اقوام عالم خدارا میں کہوں گا ان کو کہ اس طرف نظر کریں، یہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ مات ایک ٹریلر ہے، بالکل میں کہوں گا یہ ٹریلر ہے، جب کبھی مووی چلی نا تو اس پہ قدرت کے غضب سے ان کو ڈرنا چاہیے۔ صحیح۔ بریگیڈیئر صاحب تھوڑا سا کھیلوں کی جانب، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کرکٹر ہیں اور بہت اچھے کرکٹر ہیں، اور اسپیشلی فاسٹ بالنگ۔ وسیم اکرم پر الزامات میں اضافہ، عطاء الرحمان، سرفراز نواز کے بعد اب عامر سہیل کے سنگین الزامات، اور انہوں نے واضح بولا ہے کہ 92 ورلڈ کپ کے بعد جو ہے وسیم اکرم نے یقینی طور پر پاکستان کو ورلڈ کپ جیتنے سے پرے رکھا، دور رکھا۔ اب دیکھیں نا، بات تو وہ کہتے ہیں نا، بات تو سچ ہے، پر بات ہے رسوائی کی، کہ وہ ایک طرف آپ اس کو سنگھ کا سلطان بادشاہ کہتے ہیں، اور واقعی وسیم اکرم کی جب میں 6 گیندیں دیکھتا تھا، ہر 6 گیندوں میں ایک ورائٹی ہوتی تھی، ہر 6۔ اور میں اگر یہاں پہ جملہ بولوں تو یہ پاکستان کا اثاثہ رہا ہے۔ میرے فضل محمود انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بولا تھا کہ 26 ورائٹیز ہیں ان کے پاس، اور وہ جو آسٹریلین بہت بڑا نام بریڈمن، ڈان بریڈمن، وہ واحد وہ شخصیت تھی فضل محمود جن کے پاس ان کی کمزوری تھی ایز اے بالر، بالکل، اور اس کے بعد یہ بہت بڑے نام ہیں وسیم اکرم، اور 100 کی ایوریج کے ساتھ وہ 100 کی ایوریج بھی جو ہے نا وہ 99 پوائنٹ وہ فضل محمود کی آخری بال کی وجہ سے۔ اچھا صاحب دیکھیں کہ وسیم اکرم صاحب بڑا نام تھا، سارا کچھ ہے، لیکن 99 ورلڈ کپ کو ذرا ذہن میں لے، آج ان سب کے الزامات دیکھیں، بڑے نام ہیں، ٹھیک ہے، عامر سہیل جیسے بندے اگر یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ 99 ورلڈ کپ کو ذرا ذہن میں لائیں کہ صرف 136 پہ پوری ٹیم کیسے اٹھی ہوئی تھی، اور ہم کہہ رہے تھے ہم جیتے ہوئے ہیں، 136 میں فائنل آسٹریلیا کے خلاف آپ واک ڈاؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وسیم اکرم کے بارے میں یہ جو بات سامنے آئی ہے نا، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ دکھ اس لیے ہوا ہے کہ یا تو یہ اس وقت آتی اس ملک میں، I'm sorry to say ران صاحب، بالکل انصاف اس طرح کا بیلنس نہیں ہے۔ ایک طرف چلیں جی انٹرنیشنل اس پہ گیا وہ محمد عامر، ادھر وہ سزا لے کے آ گیا، سلمان بچن کی سزا
لے کے بھگت لی. محمد آصف بیچارہ, اچھا میں اس کو دوسرا گلین میگرا کہتا تھا. گلین میگرا کی طرح اس کا سٹائل, بہت اچھا بالر تھا, اچھے ہائٹ کے ساتھ بالر کرتا تھا. وہ بھی ہم نے ضائع کیا ہوا. پھر ہمارے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی وہ کیا ہے, کسی کو آپ بالکل اوور لک کر دیتے ہیں. وسیم اکرم صاحب ٹھیک ہے, دانش کنیریا زندگی کا بین لگا ہوا ہے, اور صرف گراؤنڈ مین کی وجہ سے. اس بیچارے نے اقلیت کا رونا بھی رویا کہ شاید مجھے اس لیے کیا. وہ دیکھیں آپ کے اوپر دوہرا الزام آیا. پھر ابھی آپ جو سلیم ملک نے تو زندگی آف کیلکٹا, ٹھیک ہے, لیکن عمر اکمل کی وجہ سے شعیب اختر نے جو باتیں کی ہیں وہی اب, اور یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ عمر اکمل کے کیس میں دیکھیں کوئی شواہد یا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھے. صرف ایک انہوں نے آفر ماری نا, اس نے صرف بتایا نہیں, اس نے بتایا نہیں. لیکن آپ اتنا بڑا مس کنڈکٹ نہیں تھا ایٹ ایج آف 32 ایئرز, 32 سال کی عمر ہے. یہ وہ عمر ہے جس میں مصباح الحق ٹیم میں انٹر ہوا تھا, ٹیسٹ کیپ نہیں تھی, اور یہ عمر ہے اور اس کے اندر ایک ٹیلنٹ بھی ہے. اس کو اس جگہ پہ ضائع کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از انفارچونیٹ. اور یہاں سے ہی مجھے ایک جملہ چاہیے ہوگا وسیم اکرم کے حوالے سے کہ اب جب بڑے بڑے نام جو بول رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے دیکھیں وسیم اکرم, دیکھیں نا اتنے بڑے نام بول رہے ہیں, وسیم اکرم صاحب خاموش کیوں ہیں؟ میرا صرف یہ سوال ہے. He should come forward, he should just give a statement, بیان دے. بالکل, اور شارٹ میں یہ بولا ہے. یا دوسری بات, لاسٹ پوائنٹ, یا پھر ان لوگوں کو کورٹ میں سو کریں نا, حد کے عزت کا کروڑوں روپے جرمانہ دعویٰ کریں کہ جی they are defaming him, اس کی شہرت کو داغ لگا رہے ہیں. اتنا بڑا الزام ہے, مارل اور ہیروز ہیں, اساسا ہے 92 ورلڈ. میں تو مشورہ دوں گا وسیم اکرم صاحب کو کہ he should بریگیڈیئر صاحب کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.